अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान अली हुसैन स्काई न्यूज़ के साथ एक बार फिर से हाजिर हूँ। आखिर वो वक्त आ गया, आखिर वो घड़ी आ गई जिसका सबको इंतज़ार था। और इमरान खान साहब ने बहुत पहले ये बात वाज़ह कर दी थी कि मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ, चाहे मुझे गोलियां मारी जाएं, चाहे मुझे जिस तरीके से भी रोकने की कोशिश की जाए, हकीकी आज़ादी जो है वो मैं हासिल करके रहूँगा। अपनी कौम को हकीकी आज़ादी दिलवा के रहूँगा, चाहे उसके लिए मेरी जान ही चली जाए, चाहे मुझे अरेस्ट किया जाए, चाहे मुझे नज़रबंद किया जाए, चाहे मेरी सियासत को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन जो वादा मैंने अपनी कौम से किया है वो मैं पूरा करूँगा। और उन्होंने हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च का क्या कहते हैं ऐलान किया, फिर वो चलता रहा बदस्तूर जैसे अपने शहरों से होता होता और आखिर पिंडी में एंट्री के लिए तैयार है। अब कल इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियर कट कह दिया कि 26 नवंबर को इस्लामाबाद की बजाय पिंडी की तरफ मेरी कौम रुख करे। अब मैं आपको बता दूं कि 26 नवंबर ये अहम हफ्ता और पिंडी 26 नवंबर ये एक अहम हफ्ता, ये जो हफ्ता है, और पिंडी की सिलेक्शन इमरान खान साहब ने करके एक मौका और दिया है उन लोगों को जो हैंडलर्स हैं, जो सहूलतकार हैं, जो इम्पोर्टेड हुकूमत को लाने वाले थे, जो रजीम चेंज ऑपरेशन को रोक नहीं सके, जो रजीम चेंज ऑपरेशन को रोकना चाहते तो रोक सकते थे, पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। और फिर इमरान खान साहब को उन्होंने 7-6 महीने से ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ कि अब थोड़ा सा टाइम हमें और दे दें, थोड़ा सा टाइम और दे दें। एक हफ्ता फाइनल इमरान खान साहब ने दे दिया है। ये होने क्या जा रहा है? होने ये जा रहा है कि इमरान खान साहब ने पूरे पाकिस्तान से लोगों को मोबिलाइज किया। पहले 71, 72, 73 जलसे करके, तारीख में, हिस्ट्री में नाम रकम करके, इतने किसी लीडर ने नहीं किए जलसे चंद माह के अंदर, 2-3 महीनों के अंदर जितने इमरान खान साहब ने जलसे किए। और फिर आप ये देखें कि ये नहीं कि किसी छोटे से कस्बे में भी जाके इमरान खान साहब ने जलसा किया, कि जो लोगों की तादाद आई है खुद आई है। किसी को भेड़ बकरियों की तरह गाड़ियों में भर कर नहीं लाया गया, किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की गई जैसे एमक्यूएम के दौर में होती थी, या जैसे एमक्यूएम करती है कि लोगों को गन पॉइंट पर भी लाया गया कई लोगों को, या मतलब कि जैसे और नून लीग करती है, बिरयानी की प्लेटों पर लाती है, हलवे की प्लेटों पर लाने वाले मौलवी। ऐसा कोई सीन नहीं था। अवाम के अंदर शऊर आया और अवाम बाहर निकली। अवाम इस बयानिए को मानती है कि इमरान खान साहब ने जो रजीम चेंज ऑपरेशन का बयानिया बनाया है, जो करप्ट टोला पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दिया गया है, उसको हम नहीं मानते और ना कभी मानेंगे। हम उससे बागी हैं, उस टोले से। हम उस टोले को नहीं मानते जो लोग हमारे ऊपर जबरदस्ती मुसल्लत कर दिए गए। इमरान खान साहब ने कल बड़ा वाज़ेह कहा, ऐसी क्या क़यामत आ गई थी, जरा मुझे तो बताया जाए ना, कौम को वाकई एतमाद में लिया जाए कि ऐसी क्या क़यामत आ गई थी। पेट्रोल महंगा हो गया था, मईशत गिर गई थी, मुल्क डिफॉल्ट की तरफ चला गया था। क्या हो गया था कि जो आपने इन चोरों को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत करने का फैसला किया, ऐसा क्या हो गया था? तो इमरान खान साहब ने आखिरी हफ्ता दे दिया है उन लोगों को जो अब भी जाते जाते अपना काम दिखा सकते हैं, इलेक्शन की डेट अनाउंस कर सकते हैं, जाते जाते अपनी क्या कहते हैं क्रेडिबिलिटी, अपनी इज्जत को बहाल कर सकते हैं, अपना म्यार दोबारा बहाल कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, ये अहम हफ्ता है, बहुत ही अहम हफ्ता है। इस हफ्ते के ऊपर तमाम पाकिस्तान के इदारों की नजरें हैं, हुकूमत की नजरें हैं, सियासी रहनुमाओं की नजरें हैं, पूरी दुनिया की नजरें हैं। उसकी वजह यह है कि 29 नवंबर को एक अहम तकर्री है, और अहम तकर्री में मैं आपको बता दूं
کہ تھوڑا سا معاملہ وہاں پر بھی پھنسا ہوا ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب کی ضد جو ہے وہ کسی اور نام کے اوپر ہے، وہ کسی اور نام کو ایڈ کروانا چاہتے ہیں سمری میں یا سینیرٹی لسٹ میں، لیکن جو جی ایچ کیو کی طرف سے ریکمنڈیشنز آ رہی ہیں وہ 2 نام 3 نام اور ہیں جو سینیرٹی لسٹ میں آتے ہیں۔ جو نواز شریف صاحب کی خواہش ہے وہ تو پوری نہیں ہو پا رہی ہے، اور اس کی وجہ سے کیا کہتے ہیں شہباز شریف صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بھی تھوڑا سا تناؤ نظر آتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ ہم اپنے میرٹ کے اوپر ایک تعیناتی کرنا چاہتے ہیں جی ایچ کیو کی طرف سے جو ریکمنڈیشنز آئی ہیں، لیکن آپ اس میں پھر سیاسی مداخلت کر رہے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے، جیسے پہلے ہم اپنی مرضی سے آرمی چیف کی سلیکشن کرتے رہے، اب بھی ہم اپنی مرضی سے کریں۔ مرضی آپ کی ایگزیکٹو کا یہ اختیار ہوتا ہے، مگر یہ نہیں کہ سینیرٹی سے ہٹ کر، سینیرٹی لسٹ کے مطابق جنرل سائر شمشاد مرزا جو ہیں وہ فرسٹ ہیں، اور جنرل اظہر عباس جو ہیں وہ سیکنڈ ہیں، جنرل نعمان جو ہیں وہ تھرڈ ہیں، جنرل فیض حمید فورتھ پہ آتے ہیں۔ جو سینیرٹی لسٹ جی ایچ کیو کی طرف سے ریکمنڈیشن ہوتی ہے یا کی جائے گی، لیکن ایک نام جو بیچ میں جس کے اوپر بضد ہے وہ 27 تاریخ کو غالباً ریٹائرڈ ہو رہا ہے، اس کے اوپر نواز شریف صاحب بضد ہیں کہ اس کو بیچ میں ایڈ کیا جائے۔ خیر وہ کیا ہوگا کیسے ہوگا یہ تو ظاہر جی ایچ کیو کی ریکمنڈیشنز ہونی ہے، اس کے بعد پھر سمری آگے جانی ہے، وزیر اعظم نے دستخط کرنے ہیں، پھر صدر مملکت نے کرنے۔ اچھا صدر مملکت اس ٹائم پاکستان تحریک انصاف کے ڈاکٹر عارف علوی صاحب، وہاں پر جا کے بلاول بھٹو یہ ایک بات کر رہے ہیں، کل اپنی انہوں نے بھی ایک سپیچ کی، اس میں انہوں نے یہ بات کی کہ اگر صدر مملکت آئین اور قانون کے مطابق ہمارے ساتھ نہیں چلے تو ان کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا، یعنی کہ ایک اوپن دھمکی دے دی ہے انہوں نے کہ اگر آپ کو جو ہم سمری ارسال کریں گے، اگر اس کے اوپر آپ نے کوئی چون چانٹی ٹون پیرنے کی کوشش کی تو آپ کو سنگین مطلب کیا کہتے ہیں سامنا کرنا پڑے گا نتائج کا۔ تو یہ دھمکیاں، یہ چیزیں اور حالات دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب اب پورے پاکستان کو 26 تاریخ کو پنڈی میں اکٹھا کرنے جا رہے ہیں، اس سے آگے وہ لایا عمل اختیار کریں گے کہ آگے اس کا لایا عمل کیا ہے، وہ اسلام آباد کی طرف کب جائیں گے۔ لیکن 26 نومبر اور 29 نومبر کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جو ایک شدید قسم کا ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے ماشاء اللہ لگ سکتا ہے، لیکن اس کے اوپر ڈی جی آئی ایس پی آر نے کئی اپنی پریس کانفرنسز میں واضح کہا ہے کہ ماشاء اللہ کی کوئی مطلب کہ کیا کہتے ہیں خبر نہیں ہے، اور نہ ہی کبھی پاکستان میں اب ماشاء اللہ آئے گا۔ پہلے 4 ماشاء اللہ لگ چکے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کا مستقبل صرف جمہوریت کے ساتھ ہے، ماشاء اللہ کے ساتھ نہیں ہے۔ اب حالات آپ کے سامنے ہیں اور دیکھیں یہ کس طرف جا رہے ہیں، لیکن عمران خان صاحب نے بڑا واضح کہہ دیا ہے کہ 1 ہفتہ انہوں نے دے دیا ہے، اس 1 ہفتے کے اندر جو مقتدر حلقے ہیں ان کو چاہیے کہ پاکستان کے مفاد میں فیصلے کریں، پاکستان کی انٹیگریٹی اور کیا کہتے ہیں ڈگنیٹی کے لیے فیصلے کریں۔ دنیا کی نظریں ہیں ان لوگوں کے اوپر تاکہ پاکستان میں ایک ڈیموکریسی قائم رہے، اور جمہوریت جمہور سے ہوتی ہے، عوام سے ہوتی ہے، اور ان کے فیصلے کے مطابق ایک حکومت بنائی جائے، اور وہ حکومت پکی حکومت جسے اس طرح کی ٹولے ٹالے کی حکومت نہ ہو جس کے اوپر دنیا اعتماد کرے۔ اس کے اوپر تو دنیا اعتماد نہیں کر رہی، ڈیفالٹ کے نزدیک ہے۔ وزیر خزانہ صاحب کہتے ہیں جی نہیں ڈیفالٹ کا کوئی خدشہ نہیں ہے، یہ رومرز ہے بھائی جان، ڈیفالٹ کے نزدیک ہے۔ جو ماہر معاشیات ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں، آپ ماہر معاشیات نہیں ہیں، آپ ایک اکاؤنٹنٹ ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کسی کے پیسے منی لانڈرنگ کر کے دوسرے اکاؤنٹ میں کیسے ڈالنے ہیں اور کس طریقے سے کہاں سے لے کے جانے ہیں، سورس آف منی لانڈرنگ آپ سمجھتے ہیں، آپ ماہر اکانومسٹ نہیں ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں، خیر ایک اور چیز بڑی گونج رہی ہے، تھپڑ کی آواز۔ میں آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ یہ بات پھیلا رہے ہیں کہ تھپڑ مارا گیا شہباز شریف صاحب کو پرائم منسٹر، ارے خدا کے بندوں وہ پرائم منسٹر ہے، بھلے ہی وہ چور راستے سے آیا ہے، بھلے ہی وہ کسی کرپٹ سیٹ اپ سے آیا ہے، بھلے ہی اس کو مسلط کیا گیا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو تھپڑ مارا جائے۔ میں آپ کو یاد کرا دوں کہ 9 اپریل کو جب عمران خان صاحب کو وزارت عظمیٰ سے ہٹایا گیا اور ان کی جو آخری رات تھی اور وہ کیا کہتے ہیں اپنا آفس چھوڑ رہے تھے،
تو وہاں پہ بہت سارے لوگ تھے. کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے جو باہر تھے وہاں پہ موجود نہیں تھے اور جو رومر پھیلا رہے تھے. یہ رومر پھیلانے والے وہ طاقتور لوگ ہیں جو اپنی دھاک، اپنی پاور، اپنی کیا کہتے ہیں بدماشی دکھا رہے ہیں کہ ہم بڑے طاقتور لوگ ہیں. تو انہوں نے یہ رومر پھیلایا کہ عمران خان صاحب کو بڑا کیا کہتے ہیں مارا گیا، پیٹا گیا، اور ایک ہیلی کاپٹر آیا اور ادھر سے کچھ لوگ اترے ہیں اور انہوں نے بڑا مارا ہے کہ چلو جی جان چھوڑو. یہ رومر ہے. ارے خدا کے بندو، یہ سیاسی اختلافات اپنی جگہ پہ، لیکن وہ ملک کا پرائم منسٹر ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیں. اور میں اس کی سخت مذمت کرتا ہوں. جیسے میں نے عمران خان صاحب کے اس بیانیے کی کیا کہتے ہیں جو ان کے خلاف بیانیہ بنایا گیا تھا، ایک رومر پیدا کیا گیا تھا کہ ان کو بھی کسی نے مارا ہے، یہ میں سخت مذمت کرتا ہوں جیسے اس کی مذمت میں نے کی. کیوں کہ یہ جو مارنے والا ہاتھ ہے اس کو پکڑنا ہے عوام نے. یہ اس کو ہوا نہیں دینی ہے کہ وہ آپ کا مخالفین ہے اس کو تھپڑ لگے اور آپ بڑے خوش ہو رہے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ پرائم منسٹر کو تھپڑ لگے، کبھی نہیں ہو سکتا. رومر ضرور ہے، اس کی حقیقت نہیں ہے، نہ تصدیق ہے نہ تردید ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ رومر ہے اور اس کو آپ کیا کہتے ہیں حقیقت میں مت بدلیں. ٹھیک ہے، یہ ان لوگوں کی طرف سے پھیلایا گیا ہے جو ملک میں اپنی بدماشی قائم کرنا چاہتے ہیں. پرائم منسٹر ہے، وہ ان کی ایک ڈگنیٹی ہے، ایگزیکٹو ہیں وہ ملک کے، اور بڑے اچھے طریقے سے وہ اپنا سارا سیٹ اپ جانتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور اس طرح کوئی نہیں کر سکتا کہ وہ اس کے نیچے والا ادارہ جو ہے جو ایگزیکٹو کے نیچے آتا ہے وہ جا کے کوئی بندہ ان کو ٹچ بھی کر لے، ایسا نہیں ہے. تو یہ چیزیں پاکستان میں ہو رہی ہیں. دیکھیں 26 نومبر کیا ہونے جا رہا ہے، پھر آگے جو 27 اور 28 اور 29 نومبر ہے، ان میں جا کے معاملات پھنسے گا. کس طرف جائے گا؟ ایمرجنسی کی طرف جائے گا، الیکشن کی طرف جائے گا، یا پھر اسمبلیاں ڈیزالو ہوں گی اور ملک کا نیا ایک تاریخ رقم ہوگی. یہ پورا ہفتہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.